मसीह यीशु के कादर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस का एक और हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के हिस्से के वसीले से भी आप यकीनन बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ूंगा। रोमियो का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावंद की बरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आज जिस मौजू पर हम बातचीत करेंगे वह है मसीह के लेपालक बेटे और बेटियां। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए कि खुदा का बंदा पौलुस जब रोमियो की कलीसिया से मुखातिब है तो वो किस पस मंज़र के तहत ये बात करता है, क्या उसके जहन में है जो उसने इस बात का बयान किया है या ये टर्म जो यूज़ किया है लेपालक होने की, लेपालक बेटे और बेटियां होने की। लेकिन यहाँ पर जो बात बुनियादी तौर पर है, दो चीज़ें आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली है कि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा, और दूसरे सा क्या है, लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। तो सो हम देखेंगे कि ये उसका मतलब यहाँ पर क्या है कहने का। अब जिन लोगों से वो मुखातिब है यानी रोमियो के नाम वो ख़त लिख रहा है, और वहाँ पर जो गुलामी की रूह है उसका जो मंजरकशी है वो इसी तरह से है। अगर आप देखें तो रोमियो का जो गुलाम वो दूसरी अक़वाम के साथ और बिलखसूस यहूदी लोगों के साथ बड़ा ही बुरा सलूक रवा रखते थे, इसलिए कि उनको पता था कि इन यहूदियों ने रूल किया है और इनके साथ ख़ुसूसी तौर पर दुश्मनी थी, और वो इनको गुलाम बिल्कुल उसी तरह से जो गुलाम हम पढ़ते हैं तारीख़ में उसी तरह से इनके साथ वो सलूक करते थे। और नतीजा क्या होता था आप जानते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि यहूदी हर वक्त डरे रहते थे। जैसे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मर जाने के बाद बड़े डरे हुए बैठे थे, सहमे हुए बैठे थे, और इवन जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए उसके बाद भी वो जब तक रूल कुदस उन्हें नहीं मिला वो डरे हुए बैठे थे। मतलब ये था कि यहूदियों को ख़ास तौर पर रोमियों का डर था, और यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं ये डर पैदा हो, ये उसी गुलामी का डर था कि उसमें हर वक्त सज़ा और असीरी की बात जहन में रहती थी, और यहाँ तक कि वो सज़ाएं जो कोड़ों की सज़ाएं हैं या सलीब की सज़ाएं हैं, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रोमियों ने दी हैं। रोमियों से ये एक तरह से बड़ी नफ़रत रखते थे यहूदी लोग इस वजह से। और इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं तो वो दूसरी जो आगे बात है गुनाह की गुलामी, यानी रोमियो की गुलामी है तो उसके नतीजे में भी खौफ है और मौत का डर है। गुनाह की गुलामी है तो गुनाह की गुलामी से भी डर क्या पैदा होता है कि गुनाह का नतीजा मौत है। और अगर आप पढ़ना चाहें इसी 8वें बाब की यानी रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। यानी गुनाह की जो गुलामी वो आपको मौत की तरफ लेके जाती, लेकिन मसीह की शरीयत ज़िंदगी की तरफ लेके आती। उस पर हम बाद में बात करेंगे। और यही गुलामी, यही डर, और अगर आप देवताओं की गुलामी कर लें या जो वो देवता जो उस वक्त रोमियो के देवता थे या उससे कबल जो अक़वाम गुजरी हैं बुत परस्त, उनके देवताओं की बात करते हैं तो देवताओं का जो तरीक़ेकार था वो डर और खौफ और हैबत पैदा करके अपने लोगों को
ایک طرح سے ان کی پیروی کروانا، ان سے پیروی کروانا، یہ طریقہ کار تھا۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پولس کیا کہتا ہے کہ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو۔ اب فرق کیا ہے؟ بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے۔ جب ہم لے پالک کی بات کرتے ہیں، اڈاپٹڈ ہونے کی بات کرتے ہیں یا اڈاپشن کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جن لوگوں سے وہ مخاطب ہے وہ جانتے تھے کہ یہ جو اڈاپشن کا طریقہ کار ہے یا لے پالک لینے کا یا ہونے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ میں صرف 2-4 منٹ کے لیے اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے کہ مسیحی ہونے کے ناطے یا مسیح کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا مطلب کیا ہے اور کس حالت میں یہ بات کی گئی ہے، کس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے۔ جن سے خدا کا بندہ پولس مخاطب ہے وہ لوگ جانتے تھے کہ اڈاپشن کا طریقہ کار کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ اور رومیوں کے دور میں ایک ٹرم تھی جو پرانی چلی آتی تھی جسے پاتریا پوتستاس کہتے ہیں، یعنی باپ کا جو اختیار خاندان پر ہوتا ہے تو اختیار اتنا اہم تھا کہ بیٹا جو ہے، یعنی خاص طور پہ رومیوں کا جو بیٹا ہے، وہ کسی بھی عمر کے حصے میں باپ کی حکومت علی نہیں کر سکتا تھا، باپ کے وہ اختیار میں رہتا تھا، باپ اسے جو چاہے سلوک کر سکتا تھا۔ اور اس طرح سے اس اختیار کو پاتریا پوتستاس کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی دوسرے شخص نے کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ وہ 2 بار جو اصلی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بیچتا تھا اور اسے پھر واپس خرید لیتا تھا، لیکن تیسری بار وہ اپنا بیٹا واپس نہیں لیتا تھا، اور جو پاتریا پوتستاس کا جو قانون تھا وہ پھر ختم ہو جاتا تھا اس کے لیے، اور وہ دوسرا جو باپ اڈاپٹ کر رہا ہے، جو اسے لے پالک بیٹا یا بیٹی بنا رہا ہے، وہ اس کا بیٹا بن جاتا تھا۔ اور اس کے لیے 4 باتیں خاص طور پر زیادہ اہم تھیں کہ جب وہ بیٹا اڈاپٹ دوسرے بندے نے کر لیا ہے، دوسرے باپ نے کر لیا ہے، تو پہلی جو اس کی خاندان، پہلی جو فیملی ہے، پہلا جو خاندان ہے، اس کے سارے رائٹس، حقوق جو تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو باپ اس کو اڈاپٹ کرتا تھا وہ اس کی جائیداد کا وارث کہلاتا تھا، اور بے شک اس کے بعد اس کے اور بھی بچے پیدا ہوں، اور بھی بیٹے پیدا ہوں، لیکن وہ جو لے پالک لیا گیا ہے اس کا حق ان کے برابر ہی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی تھی کہ یہ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے اور اس کے بعد ان کے اپنے بچے بھی ہو جائیں تو وہ اس میں کوئی فرق کریں یا تفریق کریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ رومی قانون کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہوتی تھی، تیسرا جو بات تھی اس میں کہ اس کی وہ فیملی جہاں سے وہ آ رہا ہے، اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، کوئی بھی اس کا لین دین ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے اس کے حقوق ختم ہوتے تھے تو اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے یا وہ کسی کا مقروض ہے اور اس پرانے خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس کا جو وہ قرض ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا تھا، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کا لین دین باقی نہیں رہتا تھا۔ اور پھر جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ قانون کی نظر میں اس باپ کا جس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے وہ واقعتاً بیٹا کہلاتا تھا، اور وہ اس کا ایک طرح سے رومی قانون کے مطابق وہ اس کی جائیداد کا حصے دار ہو سکتا تھا۔ اور اس کی مثال بھی ایک ملتی ہے کہ قانون کی نظر میں کس طرح سے بہت بڑی مثال ہے کہ جو کیسر روم کلوڈیس تھا اس نے نیرو کو اڈاپٹ کیا تھا، اپنا اڈاپٹڈ بیٹا بنایا تھا، اور نیرو بھی آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ کیسر روم کا ٹائٹل اسے ملا اور اس نے حکومت کی ہے، لیکن وہ کلوڈیس کی جو بیٹی تھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ اڈاپٹڈ بیٹا تھا اور قانونی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ بات ہم کر رہے ہیں
کہ اڈاپشن جب ہو جاتی ہے، پالک جب بیٹے بن جاتے ہیں تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہ تو بات تھی وہاں تک کی رومی قانون کی۔ خدا کا بندہ پولوس جب یہ بات کر رہا ہے، اس نے بتایا کیا پہلے وہ بات کلیئر کی کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی، وہ چاہے غلامی رومیوں کی ہو چاہے گناہ کی ہو، اور اگر آپ آگے بڑھیں تو شریعت کی غلامی کی بات بھی کر لیں تو شریعت کی غلامی بھی نجات نہیں دلا سکتی تھی، اور اس کے نتیجے میں بھی قربانیاں چڑھاتے جاؤ، ڈر اور خوف موجود ہوتا تھا۔ بے شک خدا نے اپنا ڈر اور خوف اس لیے پیدا کیا تھا انسان میں کہ وہ گناہ نہ کرے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت نجات نہیں دلا سکتی تھی، شریعت میں نجات کی یقین دہانی موجود نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر جو مسیح کی شریعت ہے، جس نے گناہ سے آزاد، موت سے آزاد کر دیا ہے، اس میں کیا ہے، جب ہم خدا کے حضور آ جاتے ہیں، جب ہم مسیح کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک طرح سے حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ڈر اور خوف کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت جب ہم سے کلام کیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ تجسم لے کر اس دنیا میں آیا ہے، تو اس نے گناہ کے بوجھ سے ہمیں آزاد کر دیا، اور کیا ہوا، خدا کے فضل کے تحت ہمیں کر دیا، اور ہم اس کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ یعنی پرانی انسانیت کو اس نے ختم کر دیا۔ ہمارا جو بھی پرانے جو تعلق تھا، یعنی پرانا تعلق ابلیس کے ساتھ یا دنیاوی زندگی کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اس کی میراث میں شامل ہونے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو پھر وہ خوف ختم ہوتا ہے، بلکہ خوشی، وہ خوف خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت کا خوف نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی، یعنی جب ہم ابا کہتے ہیں، اے باپ کہتے ہیں، تو وہ وعدہ کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ جانتے ہیں 21ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا، میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، جو ورڈز وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک خدا نے حیثیت دے دی، اڈاپٹ کر لیا۔ لیپالک یہاں پر بتانے کا مطلب پولس رسول کا اصل میں یہی ہے کہ مسیح کی شریعت میں آ کر، مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر، ہم گناہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے، اور ہم شریعت کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ بے شک شریعت کو اس طرح سے منسوخ کرنے کی بات یہاں پر ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو میں بات کی تھی کہ شریعت نجات نہیں دلا سکتی تھی، ڈر اور خوف موجود رہتا تھا۔ مسیح کے انڈر آ کر، مسیح کی شریعت کے تابع ہو کر، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہم جب اس کے لپالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، تو پھر وہ سارے ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم مسیح کے ساتھ اس کی ابدی بادشاہی کے وارث بنتے ہیں۔ اور ہمیں کرنتھیوں کے خط میں کیا کہا گیا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں، دوسرا حصہ پڑھوں گا، یہ میں پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت کا آخری حصہ ہے۔ تم اپنے نہیں، 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، قیمت سے خریدے گئے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہی نہیں بن گئے، اس پاک خون کے وسیلہ سے جو مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے بہایا ہے، اس نے وہ گناہ کی دستاویز ختم کر دی۔ ہمارا جو گناہ کی وجہ سے ہم بوجھ سے دبے ہوئے تھے، وہ اس نے ختم کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ لیکن یہ آزادی ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے، مسیح یسوع کی نزدیکی اور قربت میں لے کے آتی ہے۔ کاش کہ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہوئے
پورے طور پر اپنے آپ اس کے تابع کریں، تاکہ ہم اس کی ابدی بادشاہت جو ہے اس کے شہری بن سکیں، اس کی میراث کے لیے جو اس نے ہمیں حصے دار بنایا ہے ہم اس کے حصے دار بن سکیں، اور اسی طرح سے اس کی تابع داری میں، فرمان برداری میں چلتے ہوئے آنے والے وقت میں اس کے ساتھ اس کے ابدی مقاموں میں سیر بھی کر سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔